अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 20 नवंबर 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आर्मी चीफ ने एक मरतबा फिर बड़ा घिनौना इल्ज़ाम लगाया है और पाकिस्तान पर हमला करने की धमकी भी दी है। भारतीय आर्मी चीफ के मुताबिक पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल से मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर में दाखिल होकर भारतीय फौज पर हमला कर रहे हैं, लिहाजा भारत की फौज और फिजाइया पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करेगी और जैसा पाकिस्तान करेगा वैसा भारत भी पाकिस्तान के साथ करेगा। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, भारत इससे पहले भी पाकिस्तान को धमकियां देता रहा है और कल से भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में राफेल तैयारों की सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया जा रहा है, जिसे खुद भारतीय फौज ने भी मुस्तरद किया है। और हमने भी आपको पहले बताया था कि भारत झूठे दावे करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों पर ISI पर इल्जाम लगाया है कि मकबूजा कश्मीर में हालात को खराब करने के पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान की एजेंसियां मकबूजा कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं उन पर भी हमला करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भारत को रद्द अमल दिया गया है कि अगर आपको शौक है तो पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके भारत देख ले, अच्छा सबक भारत को सिखाया जा सकता है। जबकि नाज़रीन इत्तला सामने आ रही है कि भारत ने मालाबार के नाम से जो जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं उसमें अमेरिका के साथ मिलकर जदीद हथियारों के तजर्बात किए जा रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना को भारत धमका रहा है। जबकि इत्तलात ये भी हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। एक मरतबा फिर भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। जवाबी कार्रवाई में भारत की 3 चेक पोस्टें पाकिस्तान ने तबाह कर दी हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, काबुल हुकूमत ने दावा किया है कि जब से अमन मुआहिदा हुआ है तालिबान के साथ अमरीका का, तब से तालिबान ने 50 बड़े शहरों पर हमले किए हैं और तालिबान के हमलों में इजाफा हुआ है और 3000 से जायद काबुल फौजी और 79 शहरी मारे और जख्मी हुए हैं। जबकि तालिबान का दावा है कि चूंकि काबुल हुकूमत ऑपरेशन करती है इस वजह से वो रद्द अमल में ये सब कार्रवाइयां कर रहे हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक सुबह गजनी के अंदर, रोजगान के अंदर, कुंदूज के अंदर और दीगर सूबों में कार्रवाइयों के दौरान तालिबान ने 40 से जायद काबुल फौजी मार डालने का दावा किया है। 15 टैंक भी कब्जे में लिए गए हैं जबकि भारी माल गनीमत भी हासिल हुआ है। इसके अलावा तालिबान का दावा है कि आज मुख्तलिफ सूबों से 60 एहलकार तालिबान के सामने सरेंडर भी हुए हैं। जबकि नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की जो वहशत अफगानिस्तान के अंदर जारी रही है, इस हवाले से दुनिया को पैगाम मिल जाना चाहिए कि नेटो की फौजें, अमरीकी फौजें 79 शहरियों को कत्ल करती रही हैं, सिविलियन को मारती रही हैं। जो संगीन नोयत के जंगी जराइम हैं इनकी तहकीकात तो हो रही है, लेकिन अब सजाएं भी देनी चाहिए। जबकि नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि काबुल के हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती टीम थी दोहा के अंदर मुज़ाकरात करने के लिए गई थी, उसके सरबराह वापस से काबुल आ चुके हैं और काबुल की हुकूमत से मुशावरत के बाद अब एक मरतबा फिर दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में रुकावटें दूर होने की खबरें सामने आ रही हैं और तालिबान के और काबुल हुकूमत के दरमियान इफ़हाम और तफ़हीम के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी 2 रोज़ पहले दौरा किया था और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने समझाया था कि दोनों फ़रीक़ैन को चाहिए कि वो अमन मुआहिदे को आगे बढ़ाएं और क़याम अमन को फौरी तौर पर लागू करें। जबकि नाज़रीन ज़ल्म खलीलज़ाद के हवाले से खबर सामने आ रही है कि वो एक मरतबा फिर रुकावटें दूर करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर हैं और साथ साथ इत्तलात ये भी हैं कि जो बाइडन की जो नई हुकूमत आने जा रही है वो भी ज़ल्म खलीलज़ाद को हटाएगी नहीं, मुअत्तल नहीं करेगी, बल्कि ज़ल्म खलीलज़ाद जो बाइडन ही की हुकूमत में जो अमन मुज़ाकरात हैं उसको आगे जारी रखेंगे और अमरीकी फ़ौजें जो बाइडन की इंतज़ामिया के अंदर अफ़गानिस्तान से इनखला करेंगी, चूँकि पेंटागन का यही मौक़िफ़ है। लेकिन हमारी राय ये है कि अमरीका बदयानती कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है तालिबान के साथ और ट्रंप के जाने के बाद हो सकता है कि अमरीकी फौजों में इजाफा हो और अमरीकी फौजें अफगानिस्तान से ना निकलें। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। इसके लिए भारतीय फौज को जदीद गाड़ियां दी गई हैं ताकि वो सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर कर सकें और इत्तलात ये भी हैं कि फेक इनकाउंटर, जाली इनकाउंटर का दायरा बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। आज मकबूजा कश्मीर
کے اندر مقبوضہ کشمیر کی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ 3 ناحق کشمیری قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، جبکہ سرچ آپریشن کے نام پر مزید کشمیریوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر آج جمعے کے بعد احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، بھارتی مظالم کو رد کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کا اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارتی فوج ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بھارتی فوج کے اضافے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ مجاہدین کی جو مسلح کارروائیاں ہیں ان کو روکا جائے، لیکن مجاہدین نے عزم ظاہر کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل میں جو بھی بی جے پی کے عہدیدار ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کا اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ بھارتی سرحدی علاقوں کے قریب چائنا نے جدید بستیاں بسانا شروع کر دی ہیں، نئی بستیاں بسائی جا رہی ہیں جہاں پر مختلف جگہوں سے چین کے لوگوں کو لا کر بسایا جا رہا ہے، جدید جو سہولیات ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ سرحدی علاقوں میں موجود لوگوں کو ٹرین بھی کیا جا رہا ہے، تربیت بھی دی جا رہی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ لداخ کے اندر چائنا فوجیں پیچھے نہیں ہٹا رہا ہے بلکہ بھارتی علاقوں پر کنٹرول اور قبضے کو وسعت دے رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھی ناظرین بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف مودی دہشت گرد بی جے پی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کا سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ ایک ہندو نے مسلمان لڑکی کو مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی ہے، اور جس کی والدین احتجاج کر رہے ہیں کہ 17 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک انہیں انصاف نہیں ملا ہے۔ 20 سالہ مسلمان لڑکی تھی جس کو ہندو نے زبردستی شادی کی کوشش کی، انکار پر اسے آگ لگا کر جلا دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے ایسے ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں، لیکن مودی کی بی جے پی دہشت گرد RSS کی غنڈہ حکومت کسی بھی صورت مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم کا محاسبہ نہیں کرتی اور ظالموں کو سزائیں نہیں دیتی ہے۔ جبکہ افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ یو پی کی حکومت کی جانب سے لو جہاد کے خلاف ایک بل لایا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکے اگر ہندو لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں تو یہ قانوناً جرم ہوگا، سزائیں دی جائیں گی، انہیں جرمانہ ہوگا، لیکن جب ہندو مسلمان لڑکیوں سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر بھارت کی حکومت کیوں کوئی قانون نہیں بناتی ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی فوج کے اندر مرد افسران کی کمی ہو گئی ہے، اسی وجہ سے بھارتی فوج میں جو خواتین فوجی ہیں ان کو اب افسر کے عہدے دیے جا رہے ہیں، ان کو افسروں کی پوسٹ پر پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کی بزدل فوج نکمی ہے، ڈرپوک ہے، بزدل ہے، اور وہ پاکستان اور چین کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے بھارتی فوج کے قوانین میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، فوجی افسران کی ریٹائرمنٹ کی عمروں کو بڑھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ بھارتی فوج کو مراد دے کر لالچ دی جا رہی ہے کہ دھڑا دھڑ لوگ آئیں، لیکن پھر بھی کوئی بھارتی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کے جدید عالمی نظام کے لیے جو ترکی ہے وہ اپنی کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور ترکی کی معاشی ترقی بڑھ رہی ہے، اور دنیا بھر سے ترکی کے اندر سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور ترکی جدید عالمی نظام لا رہا ہے جس کے اندر دنیا بھر سے جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اور غیر اسلامی ممالک بھی شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے وزیر نے کہا ہے کہ 66 ارب ڈالر سے زائد کا جو بیرونی قرضہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے ترکی کی حکومت نے اقدامات شروع کر دیے ہیں، اور جلد بیرونی قرضہ بھی ادا کر دیا جائے گا۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر فلاحی منصوبوں کا سلسلہ بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور مختلف جو شامی مہاجرین ہیں ان کی مدد کے لیے ترکی کی حکومت نے بیشتر پروجیکٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ترکی کے اندر فلسطین کے سفیر نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی جو نئی حکومت آ رہی ہے یہ نئی حکومت بھی اسرائیل نواز ہوگی، اور عرب ریاستیں جو بائیڈن کی حکومت میں بھی اسرائیل کو تسلیم کر کے تعلقات بناتی رہیں گی۔ جبکہ ترکی کی جانب سے مائک پومپیو کے مغربی علاقوں میں غیر قانونی یہودی بستیوں کے دورے پر شدید مذمت کی گئی ہے، اور ترکی نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے حق کے لیے ترکی اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام برطانیہ اور ترکی کے درمیان قبرص کے معاملے پر بات چیت ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، اور برطانیہ نے کہا ہے کہ یونان کے جو تنازع ہے یونان کے ساتھ یا قبرص کے ساتھ ترکی کا، اس میں وہ ترکی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ترکی نہ صرف جنگی مشقیں کرنے کا حق رکھتا ہے بلکہ بحر متوسط کے اندر پیٹرول اور گیس کے ذخائر کے تلاش کا بھی حق رکھتا ہے، اور برطانیہ اس کے لیے ترکی کا تعاون کرتا رہے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین آذربائیجان، آرمینیا، ایران اور فرانس سے ہے۔ فرانس نے ترکی کے خوف سے آذربائیجان اور آرمینیا کے
عہدیداروں سے رابطہ کیا ہے۔ ایمانوئل میکرون جو فرانسیسی صدر ہیں، انہوں نے آذربائیجان کے صدر الہام علیف سے اور آرمینیا کے وزیر اعظم سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ فرانس بھی قراباغ کے معاملے کو دیکھ رہا ہے اور اپنی فوجوں کو فرانس بھی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی کے بعد قراباغ میں پہنچانا چاہتا ہے، لیکن ترکی نے اور آذربائیجان نے اس آفر کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سینکڑوں ایسے جنگجو فرانس سے آئے تھے لڑنے کے لیے آرمینیا کی طرف سے آذربائیجان کے خلاف، لیکن انہیں شکست ہوئی ہے، ترکی نے فرانس کو ہرا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جواد ظریف جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں، وہ بھی باکو کا اور قراباغ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایران کی سرحدیں بھی آذربائیجان آرمینیا قراباغ سے ملتی ہیں، اس لیے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کی فوجیں قراباغ کے اندر داخل ہو چکی ہیں اور ترکی کی فوجیں بھی پہنچ چکی ہیں اور تعمیراتی کام کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ جبکہ آرمینیا کے اندر عیسائی وزیر اعظم کے استعفے کے حوالے سے مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور جھڑپیں جاری ہیں مظاہرین اور پولیس کے درمیان، کیونکہ آرمینیا کے وزیر اعظم نے شکست تسلیم کی ہے، جسے آرمینیا کے عیسائی کسی بھی صورت تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مصر اور اسرائیل کے درمیان جو گیس پائپ لائن ہے اسے داعش نے دھماکے کر کے اڑا دیا ہے، اور ناظرین کرام اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شام سے داعش کے کارندے اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں اور اسرائیل کے خلاف جو بھی حملے ہوں گے اس کا ذمہ دار شام ہوگا۔ جبکہ بشار الاسد کی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل کے فوجی یا فضائیہ شام کے اندر بمباری کرنے سے باز رہیں۔ آپ جانتے ہیں اسرائیل شام کے اندر حملے کر کے ایرانی جنگجوؤں کو اور بشار الاسد کے فوجیوں کو مار ڈالنے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کو وسعت دینے کے لیے در حقیقت شام کے اندر اسرائیل اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، متحدہ عرب امارات سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ تل ابیب کے اندر اور اسرائیل کے دیگر مہنگے علاقوں کے اندر متحدہ عرب امارات نے زمینیں خریدنا شروع کر دی ہیں تاکہ سفارت خانے، قونصل خانے اور دفاتر بنائے جا سکیں، اور اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پر یہودیوں کے منصوبوں میں متحدہ عرب امارات کے تاجر سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں، جس کی فلسطینیوں نے شدید مذمت کی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اب تک 2020 کا سال فلسطینی بچوں کے لیے بھیانک سال ثابت ہوئے ہے۔ 400 سے زائد فلسطینی بچے اسرائیل کی غاصب درندہ فوج نے، دہشت گرد فوج نے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالے ہیں، اور آج فلسطین کے اندر احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے ہیں، مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ جانے سے روکا بھی گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اسرائیل کے اندر کورونا وبا پر ایک مرتبہ پھر بحث جاری ہے، لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور اسرائیلی فوج کو حکم دیا گیا ہے کہ کرفیو لگائیں اور جو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے، امریکہ سے اور شام سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ نے کہا ہے کہ جہاں کہیں ایران کے مفادات ہوں گے ایران حملے کرے گا، ٹارگٹ کرے گا، اور ایران بغیر کسی جغرافیائی کنٹرول کے ہر جگہ پر حملے کر سکتا ہے، چاہے سعودی عرب ہو یا پھر عراق یا شام یا جہاں کہیں مشرق وسطیٰ کے ممالک ہوں، جس پر امریکہ نے ایران کو شدید وارننگ بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایران کی نیوی کی جانب سے جو جنگی مشقیں کی گئی ہیں اس میں نئے ہتھیاروں کا تجربہ بھی کیا گیا ہے اور امریکہ کو للکارا گیا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ نے کہا ہے کہ شام کے اندر ایران خفیہ سرنگیں بچھا کر وہاں نہتے لوگوں کو مار رہا ہے اور امریکی اہداف کو اور یورپین اہداف کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر شام پر حملے کرنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ مصر سے ہے۔ ناظرین کرام، ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی نے انسانی حقوق کی ایک سب سے بڑی تنظیم کے جو ذمہ دار تھے، سربراہ تھے، انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ جیلوں کے اندر مخالفین کو، سیاسی مخالفین کو ڈالا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں، انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے مصر کے ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی پر شدید اعتراضات کیے ہیں اور جو بائیڈن کی متوقع نئی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کے خلاف جنگی جرائم کے حوالے سے تحقیقات کروائی جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے وزیر داخلہ نے OIC کے جو سربراہ ہیں اور ساتھ ساتھ جو سعودی عرب کے اندر وزیر اوقاف ہیں ان سے رابطہ کیا ہے فون پر اور کہا ہے کہ فرانس مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتا ہے، وہ مسلمانوں کی حمایت کرتا ہے، لیکن مسلمان ملکوں میں فرانس کے خلاف اشتعال انگیزی کو نہ بھڑکایا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمانوئل میکرون کی حکومت مسلمانوں کو نکالنے کے لیے در حقیقت ایسے اقدامات کر رہی ہیں جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں اور
مسلمانوں کو فرانس سے نکالنے کے لیے اور دین اسلام کا سیاست سے تعلق توڑنے کے لیے ایمانوئل میکرون کی حکومت صلیبی جنگوں کو بھڑکانے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج ایک مرتبہ پھر چینی صدر شی جن پنگ سے ورچوئل اجلاس میں ملاقات کر رہے ہیں اور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو تعلقات ماضی کے 4 سالوں میں خراب رہے ہیں ان کو بہتر کرنے پر اتفاق کیا جا رہا ہے، اور جو بائیڈن کی جو نئی حکومت آنے جا رہی ہے اس حوالے سے جو چین کے اندر کمپنیاں ہیں، امریکی کمپنیاں بالخصوص، وہ خوش ہیں کہ جو بائیڈن کی حکومت آ کر جو چین اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے ہیں اور امریکی کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، چائنیز کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کا ازالہ کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام اوباما کی جانب سے اپنی کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ شام کے معاملے میں امریکہ صحیح طرح سے معاملات کو ہینڈل نہیں کر پایا ہے، اور شام کے اندر جو جنگ ہوئی ہے 11 سالہ جنگ ہے جس میں امریکہ ناکام ہوئے ہے اور داعش پروان چڑھتا رہا ہے، اور اب بھی امریکہ مناسب اقدامات نہیں کر رہا ہے، جس کا دوسرے لفظ میں مطلب یہ ہے کہ شام کے اندر امریکہ نے اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے اور بشار الاسد کو فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ وہ سنی مسلمانوں کو قتل کریں اور ان کو شام سے نکال دیں، اور دوسرے لفظوں میں ایران کے حوالے کر دیا گیا ہے شام، تاکہ وہاں سے اثر و رسوخ حاصل کیا جا سکے اور مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جا سکے۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔